अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाद बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज तीन हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो हुकूमत की इंटरनल तब्दीली, जिसका इशारा मैंने आखिरी वीलॉग में किया था। इसके अलावा जो यरूशलेम पोस्ट ने, एक यहूदी अखबार ने जो कुछ लिखा है, उस हवाले से भी थोड़ी सी बात होगी। और अली अमीन गंडापुर जो गुज़श्ता से पेवस्ता रोज तकरीर नहीं कर सके थे लाहौर में, उन्होंने भी आकर अपना एक पॉलिसी बयान दिया है, कुछ उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन उससे पहले जनाब, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें मुबारकबाद दे रहे हैं कि 20,000 सब्सक्राइबर्स का आपने संगे मील अबूर किया है। तो इस पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अल्लाह ताला की ज़ात का मैं बे इंतहा ममनून हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। ये सब कुछ आपकी ताउन, आपकी मोहब्बतों से ऐसा हुआ है, वरना ऐसा नहीं था। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो ये ज़हन में नहीं था कि इस कदर हमें पजीराई मिलेगी और हम इसको, इस चैनल को बाकायदा आगाज करेंगे। वो तो ऐसे मजाक मजाक में हो गया था। बहरहाल हमने जनाब बहुत छोटे अरसे में ये 20,000 सब्सक्राइबर्स का जो ये संगे मील है, ये अबूर की, ये हमारी मंजिल नहीं है। संगे मील क्या होता है? आप जाते हैं, आप किसी बड़े सफर पर जा रहे होते हैं तो आपको कुछ पत्थर मिलते हैं जिन पर लिखा होता है कि आप 10 किलोमीटर फासला तय कराए, 20 कराए, 30 कराए, 40 कराए, या फिर जहां आपने जाना होता है उनका होता है कि आपकी मंजिल इतने किलोमीटर दूर है। ये 20,000 सब्सक्राइबर बहुत थोड़े हैं और मामूली हैं, लेकिन हम जिस मंजिल पर हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, हम याद करेंगे कि जनाब हम कभी 20,000 सब्सक्राइबर पर भी मौजूद थे, या यूं समझे कभी हम 5,000 पे भी थे, 10,000 पे हुए, 15,000 पे हुए, आज हम 20,000 को भी क्रॉस करके आगे 21 की तरफ चल पड़े हैं। तो ये बहरहाल आपके साथ एक मोहब्बतों का सफर है, इंशाल्लाह जारी रहेगा। मुझे आपने देखा कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। एक कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे ही सलाम दुआ के होते हैं, या दुआ के होते हैं, या बाज़ औक़ात तनकीद के होते हैं। उनको तो सरसरी देख लिया जाता है, लेकिन उस पर भी मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। लेकिन खास तौर पर आपकी तरफ से बहुत ही अहम तजावीज़ सामने आती हैं, आपकी तरफ से राय सामने आती है, और बाज़ औक़ात तो हमारे वो व्यूअर्स हैं जिनकी बहुत ही पुख्ता राय होती है, और उनकी गुफ्तगू, उनके जनाब कमेंट्स पढ़कर अंदाजा होता है कि किस कदर वो पाकिस्तान से कमिटेड है, किस कदर जनाब वो अपने वतन से और जमहूरियत से जनाब कमिटेड है। बहरहाल इस पर मैं बहुत ज्यादा आप सबका शुक्रगुजार हूं और तवक्को करता हूं कि इंशाल्लाह हमारा सफर अब जो गुज़श्ता अरसे से कुछ आहिस्ता था, इंशाल्लाह इसमें तेजी आएगी और हम इंशाल्लाह जल्दी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। अब आते हैं जनाब, मैंने आखिरी वीलॉग में कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब पुरुमीद हैं, पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी हल्के हैं, उनका कहना यह है कि बिलावल भुट्टो बहुत ही जल्द, यानी वेरी सून, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और ये इंटरनल तब्दीली होगी, शहबाज शरीफ से वजारत उज़्मा लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दे दी जाएगी। तो इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने कमेंट का इजहार किया कि नहीं, वो जनाब कुछ बेहतर खिदमत सर अंजाम दे लेते हैं शहबाज शरीफ साहब, लिहाजा उनकी तब्दीली आसानी से नहीं होगी। लेकिन अब वो बात जो मैंने कही थी, और उस वक्त वो पहली मेरी आवाज़ थी, अब उसमें उन आवाज़ों में जनाब इजाफा होना शुरू हो गया है। और गुज़श्ता रोज़ जनाब इस हवाले से हम्माद अजहर साहब ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि नून लीग से जो इक़्तिदार है लेकर, हुकूमत लेकर, पानी आता है पानी जाता है को दी जा रही है। हुकूमत यानी शिफ्ट हो रही है नून लीग से पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ। अच्छा, ये हम्माद अजहर साहब तो साहब ज़ाहिर है पीटीआई के लोग हैं, और ये कह सकते हैं, और ये बाज़ औक़ात इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम भी होता है, या फिर बयानियत तरतीब देना होता है। लेकिन और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, रमेश कुमार साहब हैं जनाब, ये अकलियती एमएनए रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, कभी जनाब ये पीपल्स पार्टी में थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी तब्दील की, पीटीआई में आए, और फिर वापस जनाब ये हुकूमती हलकों में हैं। उनका कहना यह है कि शहबाज शरीफ के हाथों मुल्क की तकदीर बदलते नहीं देख रहा, कुछ भी हो सकता है, 10-15 दिन इंतजार कर लें। यानी मैंने तो आपको चंद माह की बात की थी, लेकिन इनका ख्याल ये है कि सिर्फ 10-15 दिन में इंतजार करें, बहुत कुछ हो सकता है। आप ये भी ज़हन में रखें कि शेख रशीद साहब अगरचे इस वक्त चीन गए हुए हैं, और उनको मैं हैरान हूं कि कैसे बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। लगता है ऐसे है कि गेट नंबर 4 से शेख रशीद का जो झगड़ा था वो अब जनाब सुलह में कन्वर्ट हो चुका है, इस वजह से उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिली और वो चुपके से चले भी गए। वो 30 सितंबर का जनाब टाइम दे रहे थे, लेकिन अब बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जो इसे अक्टूबर को इसको कह रहे हैं कि शायद ये कोई इंटरनल तब्दीली का या कुछ और हवालों से बड़ा हो सकता है।
تو رمیش کمار صاحب بھی اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, 10-15 دن انتظار کر لیں. بظاہر چیزیں کنٹرول میں لگ رہی ہیں لیکن وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب نواز شریف کی حکومت کی تختہ الٹنے لگا تھا, رمیش کمار نے پیشین گوئی کی تھی, پھر ایسے ہوا تھا. جب جناب عدم اعتماد آئی تھی عمران خان کے خلاف, اس وقت بھی سب سے پہلے رمیش کمار جناب علیحدہ ہوئے تھے. اب ایک مرتبہ پھر وہ کچھ بات کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے دیر از سم تھنگ, کچھ نہ کچھ بہرحال اس میں موجود ہے. ایک مثال اس کی اور اسی تائید میں دینا چاہوں گا کہ گورنر پنجاب جناب بڑے ایکٹیو ہو گئے. انہوں نے کہا ہے کہ وائس چانسلرز کی سلیکشن شفاف نہیں, منتخب وائس چانسلرز پر کرپشن کے الزامات ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب نے یہ الزام لگائے ہیں, اور اس کا باقاعدہ جواب دیا ترجمان پنجاب حکومت نے کہ خود کو آئینی حد تک عہدے تک محدود رکھے, گورنر کابینہ کے فیصلوں کو مسترد نہیں کر سکتا. یعنی محترمہ مریم نواز کے فیصلوں پر گورنر صاحب نے باقاعدہ اعتراض کیا ہے, اور آگے انہیں شٹ اپ کال بھی دی گئی ہے. اچھا, اس شٹ اپ کال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ گزشتہ دنوں بڑی کچھ زیادہ باتیں کر چکے ہیں. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کا کام نہیں ہے کہ وہ ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس لگاتا پھرے, ان میں سے نامزد کرتا پھرے, بلکہ ان کو میرٹ پر کام کرنا چاہیے. انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہ ماضی میں جس نے بھی ایسے کیا پھر اس کو جوتے پڑتے دکھائیے. مطلب انہوں نے اشارہ کر دیا کہ شہباز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یا جو حرکتیں کر رہے ہیں ان سے جناب انہیں جوتے پڑ سکتے ہیں. تو یہ وہ انٹرنل کلیشز ہیں جناب. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت میں آپ کو صورتحال بتا دیتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کام ذمے لگا ہے کہ آپ نے آئینی ترمیم کرانی ہے. حالانکہ یہ کام حکومت کا ہے, لیکن سب سے زیادہ اس پر جب جلدی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے. وہ بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ جو بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ آئینی ترامیم کرا لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ حکومت دی جا سکتی ہے. اور یہ ایسے بھی ہے کہ اگر فرض کرو 4 سال اس حکومت نے چلنا ہے تو 2 سال نون لیگ اور پھر 2 سال پیپلز پارٹی کو یہ حکومت دی جا سکتی. تو اس وجہ سے جناب اس وقت سب سے زیادہ جناب جو جلدی ہے وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہے. اور اس کے لیے وہ آرگو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا, اس وجہ سے میں جناب اس کو جلدی کر رہا ہوں. تو وہ آئینی ترامیم کرنے لگے. یہاں میں کہنا چاہوں گا ایک جملہ معترضہ کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس میں یہی تھوڑی تھا کہ آپ نے آئینی عدالت, وفاقی آئینی عدالت بنانی ہے, FCC بنانی, فیڈرل جناب کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اس میں تو اور بھی کچھ تھا. عابد زبیری صاحب سابق جناب وکلا رہنما ہیں, بار کے جناب صدر ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ خدارہ ذرا پڑھیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی, لیکن یہاں عدلیہ کو آپ پابند کرنے پر لگے ہوئے ہیں. اور یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ آپ فوج کی مدد سے اقتدار میں نہیں آئیں گے, لیکن یہ جو حکومت بیٹھی ہے وہ فوج کی مدد سے ان کا اقتدار میں آئی ہوئی ہے. اس کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی, آپ کو پتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اور بھی کلوزز ہیں, آپ کے پاس ہوگا کاپی, آپ پلیز نکالیے گا آج. اس کے اندر کلوز آئی تھنک 22 ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہوگی. پھر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک اور بھی جنہوں نے سائن کیا تھا کہ ہم فوج کی مدد سے پاور میں نہیں آئیں گے. آپ نکال لیجیے اس کو. بلاول بھٹو تو آئینی ترمیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپنی حکومت بنانے کے چکر, ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے. تو انہیں پتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پہلے مسترد ہو چکے, اور جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا, اب وہی جناب ان کا تختہ کھینچنے والے ہیں. تو اب اس سے اگلی سمت میں گئے ہیں جناب. وہ انہوں نے امریکہ کا رخ کیا ہے. میں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ وہ 3 دن پہلے چلے گئے اور 3 دن انہوں نے لندن میں قیام کرنا ہے. اب جناب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ 20 کو یہاں سے روانہ ہوئے, 19 کو, اور ان کا جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب ہے وہ 27 سپٹمبر کو ہے. وہ 1 ہفتہ پہلے وہاں چلے گئے. کیوں گئے جناب؟ پھر وہی لابیز, اس بات کی کسی طریقے سے یقین دہانی مل جائے کہ شہباز صاحب آپ ہی وزیر اعظم بنیں گے. ان کو یقین دلایا جائے کہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ جس حد تک میں کر سکتا ہوں بلاول بھٹو نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو ترمیم میں لگے ہوئے ہیں اور شہباز شریف صاحب اپنی حکومت بچانے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ منیر اکرم صاحب جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے, انہوں نے ویری کلیئر کہا ہے, انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں جو بائیڈن آئیں گے, امریکی صدر موجود ہوں گے, لیکن ہماری کوئی ملاقات باقاعدہ طے نہیں ہے ان سے. ہمارے سیکرٹری جنرل جو اقوام متحدہ کے انتونی گوترس ہے, صرف ان کے ساتھ ملاقات طے ہے.
لیکن چونکہ موجود ہوں گے تو وہاں کرٹسی ہوتی ہے، وہاں ایک تصویر بھی اگر جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو بائیڈن کے ساتھ بن گئی، ایک مصافحہ بھی ہو گیا، تو پھر باقی کام جو ہے وہ ہماری جو جناب ٹیمیں ہیں وہ کر لیں گی، اور پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، ہمیں جناب وہاں سے گارنٹی ملی ہے اور ہم اس پر قائم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یروشلم پوسٹ کے حوالے سے۔ یہ ایک بات میں بنیادی طور پر آپ کو بتا دوں کہ ایک ڈسکلیمر ہوتا ہے، آپ اکثر دیکھ چکے، جب بھی کوئی ٹاک شو شروع ہوتا ہے جس میں اپنی ویوز دی جانی ہوتی ہیں تو اس میں شروع میں ڈسکلیمر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ویوز ہیں، جو خیالات ہیں، وہ اس ادارے کے نہیں ہیں، اس ٹی وی چینل کے نہیں ہیں، اس اخبار کے نہیں ہیں، بلکہ یہ لکھنے والے کے ویوز ہیں۔ سملرلی یہ جناب جو یروشلم پوسٹ ہے، اس میں بھی ایک برطانوی شخص ہے جس نے جناب وہ ایک کالم لکھا ہے۔ وہ یروشلم پوسٹ کا کوئی اپنا ہی بات نہیں، اپنی بات تب ہوتی جب اداریے میں کہہ چکے ہوتے، اگر اداریہ لکھتا تو پھر کہتے کہ نہیں یہ اخبار کی رائے۔ تو جو کالم ہوتا ہے وہ اخبار کی رائے نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ہم نے عمران خان کی مخالفت کرنی ہے لہٰذا ہم ٹکا کے جناب اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اب یار لوگوں نے جناب انہیں کہنا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں جناب، اب تو یروشلم پوسٹ یعنی یہودیوں نے عمران خان صاحب کو اپنا ایجنٹ قرار دے دیا، اس حوالے سے باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ بتائیں، جو شخص کسی کو ایجنٹ رکھتا ہے اور خفیہ ایجنٹ رکھتا ہے اور اس کو جناب وفات، تو وہ کیا اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے؟ اگر اس نے جناب ایکسپوز کرنا ہو تو پھر تو وہ اپنا سفیر رکھ لیتا۔ یہ ایجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر کام۔ یہ عجیب سے جناب اسرائیلی ہیں کہ جناب وہ عمران خان صاحب کو اپنا ایجنٹ کہہ رہے ہیں اور پھر قرار بھی دے رہے ہیں، اس کو اخبار میں بھی چھاپ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں وہ طالبان خان ہے، کبھی کہتے ہیں جناب وہ تو پکا کٹر مسلمان ہے اور اس کو جناب آکسفورڈ کا وائس چانسلر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ مطلب ایک سائڈ پر کھڑے ہو جائیں، یا تو بتائیں جناب وہ جیوز کا جناب ایجنٹ ہے، اور یا پھر کہیں کٹر مسلمان ہے۔ اس طریقے سے کہنا یہ بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ اس حوالے سے جناب بیرسٹر سیف نے باقاعدہ اپنی گفتگو کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے متعلق بانی پی ٹی آئی کا موقف روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قومی اور بین الاقوامی سمیت تمام فورم پر فلسطینیوں کے حق کے خود ارادیت کی بات کی۔ یہودی اخبار نے تعریف کی تو اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ عمران خان کی اسرائیل بارے موقف ان کا بدل گیا ہے۔ اچھا جی، اس حوالے سے دلچسپ ترین جو موقف ہے وہ فواد چودھری صاحب نے دیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف امریکہ کے دورے پر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنا موقف وہاں دہرائیں کہ عمران خان اسرائیل کا دوست ہے اور آپ اسرائیل کے سخت مخالف ہیں، بلکہ ہر امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کے مخالف اور بائیکاٹ کے آپ حامی ہیں۔ اس سے آپ کی حکومت کی عمران خان کے خلاف پروپیگنڈے میں جان پڑ جائے گی، اور اترتے ہی اگر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف 2-4 نعرے بھی لگا دیں تو اور بہتر ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ یہ دوگلی پالیسی، وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کے امریکہ کے دوست ہیں، ہم آپ کے سب سے بڑے وفادار ہیں، اور یہاں جب آتے ہیں اور عمران خان کو کہتے ہیں وہاں پر کہ یہ طالبان خان ہے، اور جب یہاں آ جاتے ہیں تو جناب عمران خان اسرائیل کا دوست بن جاتا ہے اور خود جو ہے یہ کٹر جناب پاکستانی بن جاتے ہیں۔ یہ دوگلی پالیسی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بندے کو جو درست بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ ایک جناب میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جناب بات کی ہے، انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور میرا خیال میں بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ قاضی صاحب جیسا ڈھیٹ اور بے شرم آدمی زندگی میں نے نہیں دیکھا، جو عورتوں کے حقوق کی بات کرے تو اس کا اطلاق صرف اپنی اہلیہ پر ہوتا ہے، باقی خواتین کے حقوق پر اس کے ہونٹ سل جاتے ہیں۔ کوئی بزرگ سامنے کھڑا ہو تو انہیں گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں، کسی وکیل کے ساتھ کاؤنٹر آرگومنٹ میں جائیں تو آرگومنٹ کی تمیز نہیں۔ ایک ایسا شخص جو اخلاقیات کے معیار پر بھی پورا نہ اترتا، اور وہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے، اس سے بڑی بدقسمتی اور المیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہے نا کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ میرا خیال میں صاحبزادہ حامد رضا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی، ہمارا چیف جسٹس وہ ہے جو ماضی میں جناب انسانی حقوق کا بڑا چیمپئن بنا کرتا تھا، لیکن ایسے بچ گیا ہے، ایسے لیٹ گیا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اور اپنی جناب کو لندن بنان پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن و حدیث سمجھ لی ہے، اسے ہر صورت جناب مکمل کرنے پر صورتحال ایسے نظر آتی ہے کہ وہ گامزن ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، آنے والے 10 سے 15 دن بڑے اہم ہیں۔ قاضی صاحب ابھی تک پوری امید ہیں
کہ ایک جناب ان کو ایکسٹینشن اس صورت میں ملے گی کہ ایک نئی عدالت بنے گی اور وہ 3 سال کے لیے اس کے سربراہ بن جائیں گے اور پاکستان کے تمام ادارے بشمول سپریم کورٹ ان کے انڈر آ جائے گی. دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس حد تک آگے جاتا ہے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.